खबर हर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबर हार समंदर पार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो का आगाज़ करेंगे अपने पहले सेगमेंट से, यानी गुफ्तो शनीद का, सवाल व जवाब का। और मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूँ ऑडियंस से कि इंटरेक्टिव करने की कोशिश किया करें। एक दफ़ा सवाल करके बस फिर जवाब ख़त्म होने का इंतज़ार ना किया करें। कोई मज़ीद जवाब के अंदर कोई सवाल आए ज़हन में तो वो करने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपके पास माइक है। और अगर आपके साथ बैठा हुआ या दूर बैठा हुआ भी कोई शख्स करना चाहे सवाल, तो हाथ खड़ा करके माइक ले ले। हाथ खड़ा करवाना मकसूद नहीं होता कि कोई क्लासरूम नहीं कि जी हाथ खड़ा करें फिर बोलें। आप हाथ खड़ा करेंगे, आपको माइक फराहम कर दिया जाएगा। तो आगाज़ करते हैं फ्रंट पे। जी भाईजान। जी, मैं सवाल करना चाहता हूँ जी आपसे। एक ही सवाल है। जनाब। ये जो इमरान खान के बेटे हैं, अभी जो इन्होंने ये एक मुहिम शुरू की है, ये अपना जो वेस्टर्न मीडिया उसके ऊपर के इमरान खान के लिए कैंपेन चलाई है, क्या आप समझते हैं कि ये कैंपेन जो है ना ये कामयाब होने वाली है, या कि दिखाने के लिए सब कुछ ये जो वेस्टर्न गवर्नमेंट कर रही खालिद भाई, इसमें दिखाने की बात तो नहीं हो सकती ना। ये तो अब ये तो नहीं कर रहे, लेकिन वो जो आगे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। नहीं, किसी की नीयत पे, इसमें जो इंटरव्यू दे रहा है उसके भी, और जो इंटरव्यू ले रही है, मसलन याल्दा हकीम एक दिल पुरसोज रखने वाली जर्नलिस्ट है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है किसी की भी। तो पियर्स के बारे में भी मैं नहीं समझता कि ही इज़ अ रिमार्केबल पर्सन। पियर्स मॉर्गन है, फिर इवन गैलवे जैसे ये वो लोग हैं जो बहुत बड़ी मिसालें हैं। ऐसे ही है जैसे रायन ग्रिम है यूनाइटेड स्टेट्स में। चंद ही तो लोग रह गए। वो नॉम चॉम्स्की की मसनद जब खाली हो रही है तो उस पर बैठने वाले ये लोग हैं, और इनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। इमरान के बेटों के बारे में तो दो राय हो ही नहीं सकती, हरगिज़ नहीं हो सकती। जो सवाल है वो ये कि इतनी देर ये किधर रहे, खामोश रहे, इन्हें समझ क्यों नहीं आई पहले, ये किस खुश ख्याली का शिकार रहे हैं, नौजवान भी, उनकी वालदा भी, उनके दोस्त भी, कि ये इतना आसान होगा। ये काम 1 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। इन्हें समझ आनी चाहिए थी कि मामलात इतने सादा नहीं हैं जितने नज़र आते हैं। अब रहा मामला इस बात का कि असरात पड़ने वाले हैं कुछ। हाँ, इससे कोई असरात, इसका कोई इम्पैक्ट, इसके कोई इफ़ेक्ट्स। तो आप ख़बर मांग रहे हैं या ख्वाब मांग रहे हैं, ख्वाहिश मांग रहे हैं? अगर तो ख्वाहिश मांग रहे हैं तो बस फिर कुश्तों के पुश्ते लगने वाले हैं। अनकरीब इस्टेब्लिशमेंट घुटनों पे होगी। चूरन फरोशी तो इसी तरह हो सकती है, वो मैं आम तौर पे नहीं करता। कोई फ़र्क लंबा चौड़ा नहीं पड़ेगा, माँ सिवाय इसके कि एक नॉइज़ क्रिएट होगी। वो कुछ तो करो ना, कुछ थोड़ी बहुत। जैसे अडियाला के सामने आजकल जो कुछ हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि इस जम्मे गफ़ीर से जेल टूट जाएगी, खान बाहर आ जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट खामोश हो जाएगी, बैकफुट पे चली जाएगी? वो जो नॉइज़ है वो किस शक्ल में क्रिएट होगी? अगर आप चीज़ों को रिलेट करके देखें, डॉट कनेक्टिंग के साथ ख़बर को देखें, तो आपकी नज़र पड़ेगी यूरोपीय यूनियन की डिमांड्स पर। वो यकायक आपका जीएसपी स्टेटस मालूम करने लगे हैं। वो आपसे नए नए सवाल करने लगे हैं। भैया, आपका जून जुलाई में आपने ये भी एक तरह के जैसे मोटर फिटनेस सर्टिफिकेट होता है ना, ये भी हम जैसे गरीब गुरबा की ड्यूटी लगी हुई है कि आपने ये सर्टिफिकेट भी एक तरह से हासिल करना है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, जनरलाइज प्रेफरेंसेस क्या, कि आप डेमोक्रेसी को क्या समझते हैं, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, आप टॉर्चर कहते किसको हैं, आपके यहाँ अगर बीवियों पर तशद्दुद किया जाए तो उस पर आप रिएक्ट क्या करते हैं, आप औरतों के हुकूक, बच्चों के हुकूक, चाइल्ड लेबर, इसके बारे में क्या कहते हैं? दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो पहले गहरी नींद सो रहे थे 3 साल ये सारे दोस्त, यूरोपीय यूनियन वाले भी। अब जिस दिन से हमने कुछ थोड़ा सा डिमार्श किया है एक सफ़ीर साहब को, और वो भी हालांकि करना नहीं बनता था, वो एक अदालती कार्रवाई देखने ईमान मज़ारी के हवाले से वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब वो सफ़ीर है और यूरोप के एक इंतहाई अहम मुल्क का, नॉर्वे का सफ़ीर है। आप उसको यूँ डिमार्श कर रहे हैं जैसे वो छोटे तेरी मजाल किस तरह हुई तो ये किया। अब सबको हम एक ही लाठी से हाँकते हैं ना, फिर समझते हैं कि ये भी सारे बेचारे पंजाब के वो सीधे सीधे से टगे हैं, इन्हें जिधर खड़ा करेंगे खड़े हो जाएंगे, जिधर मारेंगे ये कोई आगे से एहतजाज नहीं करेंगे। तो इन्होंने डिमार्श किया, उन्होंने इसका बहुत बुरा माना। उसके बाद से ये एक्टिविटी शुरू होगी कि भाई आप ज़रा चेकिंग तो कराएं ना, आए ना ज़रा अपने कागज़ चेक करवाएं। रही सही कसर नौजवानों के इन इंटरव्यूज़ ने निकाल दिए।
اب پے در پے انہوں نے 2 انٹرویوز دیے ہیں اور پہلی دفعہ اس بات کا اعتراف کیا ہے. میں آج ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ میری ملاقات قاسم سے ہوئی تھی آج سے کوئی تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے. میرے ساتھ اس کا انٹرویو لائنڈ اپ تھا. چند وجوہات کی بنا پر اس نے کچھ تھوڑی سی پس و پیش کی، جس میں ایک یہ بھی تھا کہ مجھے اپنے ڈیڈ سے پوچھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ مائنڈ نہ کریں یا کوئی ایسی بات. تو اس پر میں نے جو 2-3 سوالات کیے موصوف سے بیٹھے بیٹھے، اس پر انہوں نے ایگری کیا تھا میرے ساتھ کہ یس، ہمیں خان کی زندگی کے بارے میں، اس کی لائف کے بارے میں خطرات محسوس ہونے لگے ہیں. کچھ نہ کچھ ایسی صورتحال چل رہی ہے جس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم بہت تشویش کا شکار ہیں. یہ بات اس نے کی قاسم نے. آلدو انٹرویو دینے سے اس نے اجتناب کیا تھا، انٹرویو میں نے نہیں کیا، میں نے انسسٹ بھی نہیں کیا. تو اب دیکھیے کہ جو نیا کوشچنئر ہے نا، یہ جو جی ایس پی سے متعلق ہے، یہ خاصا خوفناک ہے. جیسے کہتے ہیں اس دفعہ کوشچنز بڑے ٹف آ رہے ہیں، تو یہ بہت ٹف. مثلا آپ ٹارچر کس کو کہتے ہیں؟ قید تنہائی 2 ہفتے سے زیادہ از ٹارچر، یہ اس کی ڈیفینیشن میں موجود ہے. قید تنہائی میں ڈیتھ واقع ہو جانا از مرڈر. یہ پہلے نہیں تھا یہ سارا سلسلہ، یہ اب ہے. دیٹ میکس اٹ ویری ڈفرنٹ فرام دا پریویس ون. اور اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ، یہ بات میں نے رائن گرم کے ساتھ خود کی تھی، اس کا جواب اس نے، میں نے ابھی وہ انٹرویو چلایا نہیں باوجود، اس نے یہی بات کہی کہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، اللہ نہ کرے خاکم بدہن کچھ بھی ہو جائے، کوئی بری خبر آئے تو کسی نے نہیں ماننا کہ جناب وہ ایک نیچرل معاملہ تھا. مطلب ہمارا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے جب یہ بات بھی منہ سے نکالتے ہیں. آپ کا دل، دماغ، آپ کی روح، ایون آپ کے اعضاء ایکسیپٹنس نہیں دیتے کہ آپ یہ بات کریں بھی. لیکن حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے، اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا. چنانچہ اگر یہ معاملہ ایسے ہی رہا جیسا ہے تو اس کا نیٹ رزلٹ ہوگا آپ کا سٹیٹس چینج ہو جائے گا. آپ کو جو ڈیوٹی فری اور ڈیوٹی میں تخفیف اور کمی، یہ وہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. آپ بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ پہلے ہی کمپیٹ نہیں کر پا رہے، رہی صحیح کسر نکل جائے گی. اکانومی کے حالات کسی بھی بدترین افریقن ملک کے، سوڈان کے قریب تر ہوں گے آپ کے. اور جب یہ معاملہ ہو گیا تو آپ سوڈان کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے. اس لیے ان چیزوں کا امپیکٹ انڈائریکٹلی ہو سکتا ہے. دیکھو لمبی چوڑی کوئی ایکسپیکٹیشنز اس سے نہ لگائیے، لیکن اس نے عاصم منیر اور اس کے ساتھیوں کو اس حد تک تنگ ضرور کرنا ہے کہ یار اس جھنجھٹ سے جان چھڑاؤ. خان کو اب زیادہ دیر بلیک آؤٹ میں نہیں رکھا جا سکتا، دس وے اور دا ادر. میں ڈرتا ہوں خاکم بدہن وہ دس وے ہی رہے، کو ادر نہ چلا جائے، کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا نا. بعض دوست تو ایسے جو سوچتے ہی اس وقت جب ادر ہو جاتا ہے. تو اس لیے اور بہت سی مصیبتیں ہیں موصوف کو. آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ لنچ کتنا مہنگا پڑ رہا ہے اب، کیونکہ اس کا بل آ گیا کہ بھائی صاحب آپ نے وہ جو ریبس کھائی تھیں، وہ جو چامپیں کھائی تھیں، آ کے اس کی قیمت ادا کریں. سینڈ یور فورسز ٹو غزہ. اب وہ ایک ایسا سلسلہ، چھوڑیں ریئر ارتھ منرلز کو، وہ تو نہ تھے، نہ ہوں گے، نہ ملیں گے. غزہ بندے تو بھیجیں. اب غزہ بندے بھیجنا اتنا آسان ہے؟ اب غور کریں کہ اس میں مسائل کیا ہو سکتے ہیں، کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. اسرائیل اور پاکستان اگر سپاہیوں کو دیکھ، میں ٹاپ کی بات نہیں کر رہا، نیتن یاہو کیا سوچتا ہے مجھے نہیں پتا، ہمارے جرنیل کیا سوچتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن جو سپاہی سوچتا ہے وہ چاہے اسرائیل کا ہو چاہے پاکستانی ہو، یہ دونوں کا اٹ کھڑکا ہے. یہ کسی طور ایک دوسرے کے دو آفیسرز ہو سکتے ہیں، سپاہی فٹ سولجرز، رینک اینڈ فائل نہیں ہو سکتے. اور خاص طور پہ جسے تھوڑی سی بھی مذہب کی پکھ لگی ہو، جسے تھوڑا سا احادیث کا نالج ہو، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں اس پوری تمہید کے بعد ایک جو ڈومز ڈے سیناریو پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اس پہ غور کر لیجئے کہ اگر آمنا سامنا ہو جاتا ہے غزہ میں پاکستانی سولجرز کا، اب کوئی اسرائیلی سولجر پاکستانیوں پہ فائر کھول دیتا، سپوز اللہ نہ کرے ہمارے نوجوان شہید ہو جاتے ہیں، تو اس سے ایک نیا ڈفانگ کھڑا ہو جائے گا. ہماری طرف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا پہلے نہیں ہوا اس طرح کا معاملہ؟ مذہب ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر
تڑپا دیتا ہے, گرما دیتا ہے, بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں چلتا. یہ ایک انتہائی ڈینجرس صورتحال ہوگی. اول تو اس کا آغاز ہی فورسز بھیج دینا جو ہے نا بذات خود بڑا خطرناک ہے. ہمارے معاملات اتنے آسان, دس از ناٹ انڈیا, دس از ناٹ ایران, دس از ناٹ افغانستان, دس از ناٹ ایون چائنا. اسرائیل کے معاملات کے پیچھے تاریخ ہے بڑی طویل. مجھے وہ 6 اکتوبر یاد آتا ہے, بڑا بھیانک دن, 1981, انور السادات, کیمپ ڈیوڈ سائن کیا تھا اس نے. ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے, ریپرکاشنز ہوتے ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں کی موجودگی میں یہ ایک نئی نوائز جو ہے وہ افورڈ نہیں کی جا سکتی. یار میں پہلے ہی بڑا دکھی, بڑا تنگ ہوں, میں دوسرے مسائل حل کر رہا ہوں, تو یہ ایک نیا سلسلہ شروع کر کے آپ بیٹھ گئے. تو دیٹ از ون ڈیمیج وچ ڈیفینیٹلی دیز انٹرویوز ول کاز. جی جناب. جی السلام علیکم سر. واٹس ایپ. سر میرا سوال ہے کہ خان صاحب سے محبت کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں, لیکن اتنی تعداد میں لوگ ان کے لیے نکلتے نہیں. اور دوسری بات کہ خان صاحب کی رہائی کیسی اور کب ممکن ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کاش میں بتا سکتا آپ کو کہ کیسے اور کب. کیسے تو میں بتا چکا ہوں, کیسے تو آپ سب کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. ایسے اگر آپ 10 لاکھ بندہ سڑکوں پہ نکال دیں تو پھر ایسے ہے. اور دوسری بات ہے سر, سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو ایک سمندر ہے, اور جب ریالٹی دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی پہ اتنی تعداد میں بندے. سوشل میڈیا کو آپ کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو پرویز مشرف بیچارہ کر رہا تھا. مجھے تو لگتا ہے پرویز مشرف کو بیماری کوئی نہیں تھی, وہ صدمے میں مر گیا. یار میں تو سمجھتا تھا میری فالوئنگ اتنی ہے, وہ ایک ہی بات کہتا میں ڈرتا برتا نہیں ہوں, اور آ کے دیکھو میری فالوئنگ فیس بک پہ دیکھو میرے. وہ کدھر گئے سارے؟ یہ فٹ سولجرز نہیں ہوتے, یہ کی بورڈ واریئرز ہوتے ہیں. یہ صرف اس حد تک لڑ سکتے ہیں آپ کے ساتھ, مجال نہیں ہوتی ان کی باہر. یہ صرف اس وقت آئیں گے جب انہیں 100% یقین ہے کہ خان نے باہر آ جانا ہے. انہیں جب 100% یقین ہوگا کہ آگے سے کوئی مار دھاڑ نہیں ہوگی, جب انہیں 100% یقین ہوگا کہ ہمارے گلوں میں ہار پڑیں گے. یہ وہ مشروط مجاہدین ہیں, مشروط محبت کرتے ہیں کہ ہم نے محبت کرنی ہے تو مشروط کرنی ہے کہ ہمارا محبوب جو ہے نا وہ کوئی ادھر ادھر پسو پیش نہ کرے. اگر ہم نے محبت کا اظہار کر دیا تو پھر اسے آ کے بیٹھنا پڑے گا. یعنی یہ دعا بھی کریں گے تو مشروط کی, یا اللہ پھر دعا قبول ہونی چاہیے تھی, ویسے انہوں نے دعا کر لی نہ ہوئے. تو یہ ساری باتیں احمقانہ ہیں, افسوسناک ہیں. آج تو نہیں نکل رہے نا, خاکم بدہن, میرے منہ میں خاک. اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو یہ یوں نکلیں گے جیسے یجوج مجوج نکلتے ہیں. آپ کہیں گے وہ کدھر تھے تم, پہلے کدھر تھے؟ لیکن اٹ وڈ بی ٹو لیٹ دین. باقی آپ نے پوچھا کہ کیوں نہیں نکلتے, ایک وجہ تو میں نے بتا دی ہے کہ ڈانگ سوٹے سے ڈرتے ہیں. انہیں اپنی کھال بہت عزیز ہے, بہت پسند ہے کہ نہیں یار یہ بڑی نازک کھال ہے, نیپالیوں کی ذرا بہتر تھی, بنگلہ دیشیوں کی بہتر تھی ہم سے, سری لنکنز کی, ہماری تو بہت ہی نرم ہے. دوسرا ایک حمیت کا لیول ہوتا ہے نا, یخبستہ حمیت, ٹھنڈی یخ فریزر میں لگی ہوئی غیرت جو ہوتی ہے نا, ٹھنڈی ٹھار بوتلوں کی طرح. پنجاب خاص طور پہ, میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں, بڑے افسوس سے کہتا ہوں, پنجاب نے بڑے بڑے مجاہد پیدا کیے ہیں, بڑے بڑے شعر پیدا کیے ہیں. اس وقت روئے زمین پر خدا کی قسم جس لوگوں کو میں جانتا ہوں ان میں نے عمران خان سے زیادہ بہادر آدمی نہیں دیکھا. وہ پنجابی ہے. تو یہ عجیب تماشا, پنجاب کی بھی عجیب قسمت ہے کہ لوگ اس کو اردو سپیکنگ جو ہے نا وہ اس کی زبان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ پنجابی ٹگے بیچارے, انہیں کیا پتا. ٹاپ کا شاعر پنجاب نے اردو کا پیدا کیا, نمبر 2 ٹاپ کا اردو کا شاعر پنجاب نے پیدا کیا, نمبر 3 نمبر 4 پھر جا کے کوئی دوسروں کی باری آتی ہے. ٹاپ کا اردو ناول نگار پنجاب نے پیدا کیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس بیچارے نے کا پتہ نہیں کیا قصور ہے. ایون کمپوزرز, سانگز, سنگرز, ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا سنگر میں محمد رفیع کو قرار دیتا ہوں, ہی از فرام لاہور. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن پنجاب کی قسمت میں میڈل نہیں آتا. سب سے بہادر آدمی جیل میں پڑا سڑ رہا ہے, خوار ہو رہا ہے, لیکن سب سے بڑا الزام بزدلی کا, بے شرمی کا, بے حمیتی کا وہ پنجاب پہ لگ رہا ہے.
ہے بھی حقیقت بھی ہے، مطلب یہ کوئی ایسا ہی نہیں کہ آؤٹ آف پروپورشن ہے، غلط ہے، زیادتی ہے، ایسا ہے۔ ہمارا جوش یخ بستہ ہے، یہ اس وقت اپنا آپ دکھاتا ہے جب چڑیاں چگ گئی کھیت والا حساب ہوتا ہے، when it is too late۔ تو یہ وجہ ہے کہ لوگ باہر نہیں آ رہے، یہ نکلیں گے۔ جس دن خان باہر آیا آپ دیکھیے گا یہ اس طرح نکلیں گے اور آپ یوں کر کے بیٹھے ہوں گے حیران پریشان کی یار یہ تھے کدھر، اور یا خدا نہ خواستہ کوئی بری خبر آ گئی تب بھی یہ نکلیں گے۔ یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ پتہ نہیں، باقی تو اللہ جانتا ہے۔ کئی لوگ جوش میں جذبے میں آ کے ہمیں کہہ دیتے ہیں تم یہاں بیٹھے موجیں کر رہے ہو وہاں آ کے۔ پاگل انسان، بیوقوف انسان، نہ ہم اس پارٹی کے ورکر ہیں، نہ ہم نے کوئی عہدہ پارٹی کا لیا۔ فہیم بھائی کیا کوئی عہدہ لیا کبھی کسی پارٹی کا؟ گرفتاری کے لیے پیش کیا تھا سب سے پہلے جب جیل بھرو، آپ کو یاد ہے ایک تحریک چلی تھی، تو ذرا ریکارڈ چیک کر کے دیکھ لیجئے، میں نے اجازت لی تھی خان سے کہ میں سب سے پہلے دینا چاہتا ہوں، خان نہیں دے رہا تھا اجازت، میں نے انسسٹ کر، وہ سارا ریکارڈ موجود ہے، انسسٹ کر کے کہ پہلی گرفتاری جرنلسٹ میں ایسے ہی شرارتاً میں نے کہا یار میرا پہلا نام ہونا چاہیے، تو دین ہی ٹولڈ somebody، اور پھر اس کا ٹویٹ آیا تھا اعجاز چودھری صاحب کی طرف سے، وہ ٹویٹ موجود ہوگا، وہ تو نہیں ڈیلیٹ ہوا نا، وہ تو نہیں ڈیلیٹ کروایا گیا، میرا نام لے کے انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو یہ ایک جنرل پروٹیسٹ تھا، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ نمبر 2، ہم اگر وہاں بیٹھے ہوتے، میں بیٹھا ہوتا، عمران ریاض بیٹھا ہوتا، شہزاد اکبر بیٹھا ہوتا، شہباز گل بیٹھا ہوتا، تو کیا ہوتا؟ سب اندر ہوتے۔ اندر بیٹھ کر ہم کیا کر سکتے تھے؟ کیا خدمت انجام دے سکتے؟ میاں محمود رشید جان پر کھیل رہے ہیں، بیمار ہونے کے باوجود وہاں پہ ہیں، وہ عمر سرفراز چیمہ، تو اس سے 100 گنا بہتر کام یہ نہیں کہ یہاں بیٹھے کم از کم نوائز تو کریٹ کر رہے ہیں نا، انہیں چین سے سونے تو نہ دو، جتنا موقع ملے شور تو مچاتے رہو، ہو سکتا ہے یہ شور کام آ جائے۔ لیکن ایسے کم عقل ہیں، ایسے غبی ہیں، ایسے ان انٹیلیجنٹ ہیں، دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ تم تو وہاں بیٹھے مغرب کی فضاؤں میں، لو تم نے جو جلیبیاں کھانی آ کے کھا لو یہاں پہ مغرب کی فضاؤں میں۔ جی بھائی جان، میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہے سہیل آفریدی، اس پہ جو بوجھ ابھی جو اس کے کندھوں پہ اور اس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپنی ذمہ داری ہے یہ اچھے احسن طریقے سے نبھا لیں گے؟ اچھا جناب، اس میں گزارش یہ ہے کہ اب لوگ ایز یوزول، ہمارے زود رنج لوگ بڑے جلد ناراض ہو جانے والے، جلد مایوس ہونے والے، مطلب مایوسی وٹ پہ پڑی ہوتی ہے۔ میں نے 1 کروڑ دفعہ اپنے شو میں سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ ابلیس کا لفظی مطلب مایوس ہے، اس کا سب سے بڑا قصور نو کرنا نہیں تھا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تھا۔ فٹافٹ تیار ہوتے، مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں آفتاب صاحب کی تسی ٹرک دی بتی پہ چلایا، ایسے نہیں ٹھیک ہونا، ہم نے تباہ ہونا ہی ہونا۔ بھائی جاؤ، ہو جاؤ، پلیز ہو جاؤ۔ تمہارے اس طرح کرنے سے کیا مطلب میں یہ بات کرنا بند کر دوں؟ تم اپنا کتھارسس کرتے رہو، جیسے زخم چھیل چھیل کے لوگ خوش ہوتے ہیں نا، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، نیچے سے نیا خون دیکھتے ہیں تو اچھا ہے، ذرا مزہ ہے۔ اسی طرح وہ خود اذیتی، اپنے آپ کو سگریٹ لگانا، اپنے آپ کو کٹ لگانا، یہ ایک ہیومن نیچر بن جاتی ہے۔ مایوسی جب آخری انتہاؤں کے قریب پہنچی، آخر میں پھر یہ کاٹتے ہیں، یہ آخری ان کا سٹاپ ہوتا ہے۔ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے پڑھا ہے بہت سی جگہوں پہ لوگ دیکھیں جی یہ، اور تم پشاور بیٹھے کر کیا رہے ہو؟ حضور وہ جتنے جوگا ہے وہ کر رہا ہے، اڈیالہ پشاور میں نہیں ہے، اڈیالہ از ان پنجاب۔ تسی کی کیتا ہے، تسی اگے کتنا رول پلے کر رہے ہو، پنجاب نے کتنی سپورٹ دی ہے۔ یخ بستگی کا شکار تو آپ ہیں، وہ زیادہ آئے گا اندر ہو جائے گا، پھر پہلے ہی وہ 1-2 جگہوں سے اس کو ایبسکانڈر قرار دیا ہوا ہے، وہ پکڑ لیں گے اس کو، شور شرابہ مچے گا تو وہ ثوابی کے پاس آ کے، کوہاٹ کے پاس آ کے، کسی بھی جگہ پہ آ کے وہ موٹر میں توڑ دیں گے، بات ختم ہوگی، وہ آپ کو برج ہی کراس نہیں کرنے دیں گے اٹک کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اس کو سپورٹ ملنی چاہیے تھی پنجاب کی طرف سے، جو کہ نہیں ملی۔ سندھ کا تو ہم سے بھی کیا گزرا حال ہے نا، لیکن اب تھوڑا سا، یہ آپ نے صحیح کہا، وہ تحفظ آئین پاکستان والے اچکزئی صاحب کو جوش چڑھا ہے، اور انہوں نے کہا یار یہ
یہ کیا ہم انتظار کرتے رہیں گے پنجابی نکلیں گے؟ آدھے سے زیادہ انڈر گراؤنڈ ہے، وہ چھپ گئے ہوئے، غائب ہیں. میں ان کا نام لیتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہوں، میرے دوست ہیں وہ، لیکن وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہے. وہ یار تھوڑی دیر پکڑے جاؤ، پھر کیا ہو گیا؟ زیادہ زیادہ کیا وہ ڈرتے اس بات سے ہیں، شاید انہیں مار دھاڑ کا ڈر نہیں ہے، یہ مجھے یقین ہے. جس چیز کا ڈر ہے نا وہ یہ کہ ان کا کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں ضرور ہے جو دکھا کر وہ کہیں گے اتھے مائک دے کے بیٹھتے اعلان کر، اور انہیں کرنا پڑ جائے گا. یہ ذلت کی مار ہے جو وہ برداشت نہیں کرتے. جوتے کی مار برداشت ہو سکتی ہے، تھپڑ برداشت ہو سکتا ہے، ہزیمت اٹھائی جا سکتی ہے، گالی کھائی جا سکتی ہے، لیکن پبلک کے سامنے اپنی کسی ایسی چیز کا برملا اظہار، مطلب یہ بھی اللہ کا ایک انداز ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں اس نے ان کا کانا بنا رکھا ہے. مجھے گانا یاد آتا ہے، جب سے پتہ دیوانہ بنا رکھا ہے، وہ ایک کانا بنا رکھا ہے، وہ یہ بالکل ایسی صورتحال ہے. تو اس لیے یہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. اچکزئی صاحب نے ٹھیک کیا، بڑی اچھی پالیسی ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں پنجاب میں، ہم لوگوں سے میل ملاقاتیں کرتے ہیں. راولپنڈی میں دفتر بنا موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. آئیں لوگ بات چیت کریں، ایک لیزوں تو شروع ہو نا، ایک ڈائلاگ شروع ہو کہ اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ بیچارے دیکھتے ہیں وہ خواتین کی طرف، اب تینوں بہنیں وہ جتنا کچھ کر رہی ہیں یہ بھی مور دین انف ہے، اوور ڈوئنگ ہے، اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتی، ان کی ٹریننگ نہیں ہے. ساری عمر انہوں نے جو کام نہیں کیا وہ انہیں کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ ان کا کام ہے بھی نہیں. اور قیادت بالکل شاعری کی طرح ہوتی ہے، یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. قائد نظر آ جاتا ہے تو وہ قیادت نہیں کر رہی، وہ قیادت انہیں کرنا چاہیے بھی نہیں، لیکن مجبوراً انہیں بیٹھنا پڑ رہا ہے اور خواری برداشت کرنی پڑتی ہے. یخ بستہ رات ہوتی ہے اور ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم ہیں دوستوں، وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اب آ کے اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے اگر اچکزئی صاحب نے، وہ حامد صاحب نے، اور ایک دو یہ جو سرکردہ لوگ ہیں، اگر یہ کوئی رول پلے کریں گے، زیادہ زیادہ اندر ہو جائیں گے، ان کی جگہ کو نئے لوگ آ جائیں گے، یہ نامینیٹ کر دیں گے. وہی اور کچھ نہیں تو جیلیں ہی بھرنا شروع کر دو، کیا ہو گیا؟ ایسا ڈرے ہو تم، ایسا ڈرے ہو، مطلب ہے کہ خوف کی بھی، کوئی ڈر کی بھی انتہا ہوتی ہے یار. اگر اس طرح رہے تو پھر تو آپ ساری عمر بھول جائیں. آزادی کی قیمت ہوتی ہے، آپ کے لیڈر کی بھی قیمت ہے، اس کی جان کی قیمت آپ کیا سمجھتے ہیں مفت میں مل جائے گا؟ عمران خان اتنا سستا ہے؟ اگر قیمت نہیں ادا کر سکتے تو پھر موج کریں، پھر صرف دعا کریں، اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے. جی سر. جی سر، میرا سوال تھوڑا سیاست سے مختلف ہے. واقعہ جو انڈیا میں ہوا ہے، چیف منسٹر بہار کے نے جو کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس نے جو کیا سو کیا، لیکن اس کی جو جسٹیفیکیشن دی ہے وہ سے بری ہے. اچھا، ویسے میں نے اس کے اوپر کل تھوڑی سی رائے زنی کی ہے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ. بھارتی میڈیا اس کے بارے میں جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ تھرڈ سٹیج ہے مینٹل النس کی. وہ بندہ باقاعدہ ریٹارڈ ہے، ڈی ریلڈ آدمی ہے. آپ نے اس کی وہ حرکتیں کرتے دیکھا نہیں ہے ویڈیوز میں؟ جو کچھ وہ کر رہا ہے، جو باتیں وہ کر رہا ہے. میں نے کل گزارش کی تھی کہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک لازمی ہے، اور پہلی بات ہی غالباً یہی تھی کہ یا تو وہ پاگل ہے، یا وہ نشے میں تھا، یا پھر وہ بہت ہی متعصب ہے. وہ نہ نشے میں تھا اور نہ کوئی ایسا متعصب ہے، کیونکہ متعصب شخص بھی بڑا سیانہ ہوتا ہے کہ میرے ووٹ ہیں، ووٹ نہ ضائع ہو جائیں کہیں. اس لیے وہ شخص باقاعدہ ریٹارڈ ہے، اور اس کی مجبوری ہے اس وقت پردھان منتری صاحب کی کہ ہی از 34 سیٹس شارٹ. اس کو ان کا الحاق چاہیے، اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، قطعاً کوئی چارہ نہیں کہ اس ریٹارڈ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے وہ کم از کم اس نے حکومت تو قائم کی ہوئی ہے اب. ورنہ اس میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس کو سیک کر سکتا ہے یا کہہ سکتا کہ بھائی آپ مکھ منتری سے فارغ ہوں، آپ کی جگہ کوئی نیا بندہ آ جائے گا، وہ پوری گورنمنٹ ٹاپل ہو جائے گی. یہ ہوتی ہے بد نصیبی، کیچ 22 پوزیشن، کہ آپ جانتے ہوئے سمجھتے، یعنی مکھی دیکھ کر نگل رہے ہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے، وہ یہ کرواتا ہے. ایسی فورسز کا اسی طرح کا انجام ہوتا ہے. خواتین و حضرات، we'll take a break, stay with us. خبر ہر سمندر پار. ویلکم بیک. خواتین و حضرات، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے بابا ٹانکا. اب یہ ایک طرح کا پور مینز مخبر نامہ ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ بابا ٹانکا باب شوم چھڑک کی ایک لاغر سی قسم ہے. کیوں سر، لاغر کیوں؟
लागर इसलिए कि बाबा शूम शरक तो बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग था ना, इसका भी नवा नवा काम है, ठीक है, ये नौआमूज है अभी इस काम में, लेकिन इसके 3 एस्पेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। क्या? नंबर 1, ये एमी बाबा टांका मशहूर नहीं है, ये 10 लाख का यानी 1 मिलियन का टांका लगाकर क्लाइंट को एक्सेप्ट करती है, उसके बगैर आप इसके क्लाइंट बन ही नहीं सकते। ओह, ये उसकी वजह से नाम है। मुझे लगा वो जो प्रेडिक्शंस के लिए बाबा। वो बाबा वांगा है ना, जिसे आमतौर पे वांका भी कहते हैं, जैसे मिनी वांका है एक पुराना रेड इंडियन नेम, उसी तरह ये बाबा टांका है। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये कि इसकी दी हुई मुखबरी पत्थर पर लकीर है, यानी सही जी, थे। ये बाबे शूम शड़क की तरह हवा में तीर नहीं चलाती, ये बहुत पहुंची हुई है, वाह बहुत पहुंची हुई। और इसका जो क्रिस्टल बॉल है आप इसके सामने देख रही हैं, जी। उसके अंदर सारी चीज़ें इसको नज़र आने लगती हैं। तो फिर यानी ये सही टांका लगाती है। हाँ नहीं, टांका तो है ना, मतलब इसी वजह से। और फिर वसूली भी या पाउंड्स में लेती है, डॉलर्स में। फॉरेन करेंसी। जी, फॉरेन करेंसी में। यूरो जो चाहिए कितने हैं जी? हाँ, अच्छा जी, तीसरा एस्पेक्ट ये भाई साहब जो बोले हैं ना, जी। इसके कब्जे में एक जिन है जिसका नाम है डकोटा। ये एक जिन हुआ करता था पीटीवी में, जकूटा, ये उसका फर्स्ट कज़न है। ओह, यानी ये जो खड़े हैं ये हैं जिन। और मैडम जी की गल हो रही है। अच्छा जनाब, इनकी तरफ चलते हैं। शुक्र है जी तुसां दी तकरीर खत्म हो गई, ऐसा कोई काम करी कि ना? हाँ जी, करें करें करें। मैडम सरकारी अफसर हाजिर खिदमत है। किथे हैगा सरकारी अफसर? ये बंदर बैठा है मैडम। डॉक्टर साहब वाकई बड़ा अफसर है। नहीं, वो तो बड़ा अफसर होगा, लेकिन मैं ये देख रही हूँ आप काफी बदतमीज हैं। बस जी कदा गुरूर नहीं किता। ये क्या चीप सी हर दफा लाइन बोल देते हो, कभी ये गुरूर नहीं कीता। की पूछना चाह रहे हैं अजनबी अफसर? मैडम जी, मेरा नाम चीफ सेक्रेटरी के लिए फाइनल हो चुका था। ते फिर की होया? बस फिर देखते ही देखते लगता है मामला खटाई में पड़ गया। ओ पागल दे पुत्र, तोड़ा सारा मामला खटाई च पैण वाला, सब मुक्कण वाला, नौकरियां, हुकूमतां, दफ्तर, दुकानां, सब मुक्कण वाला। अच्छा बाबा टांका दकाना खूब कर, जिस तरह हमारा सलीम अलबेला कहा करता था दकान। दुकान दबई। हाँ, वो मुझे दकान याद आ गई है। दुकान ही हुंदी, होर की हुंदा? हाँ जी, दुकान ही हुंदी, मैं कदों कह रहा नहीं हुंदी। नहीं ते फिर ही क्यों कर रहे हो? मेरी गल हो रही है। तो मेरा क्या बनेगा मैडम? नवा सिस्टम आएगा बच्चा, नवा सिस्टम। डकोटे, जी मैडम। ए किहो जिहा बंदा आएगा? मैडम लंबियां दिहाड़ियां लाई के आया हुआ है, आर पास है, ऐसा करप्ट दा बच्चा ना ऐसा। यार इस तरह तो ना कहो, आप ज्यादती कर रहे हो तुम। भाई जी मैं नहीं कह रहा, मीडिया कह रहे तुसां ने बारे च। असा मीडिया तो इनकार तो ना करी सकने। क्यों आफ्ताब साहब? नहीं, मीडिया में आने वाली हर चीज़ ठीक नहीं होती। इन्होंने बारे जो कुछ आखिर है ठीक आखिर है। क्यों क्यों ठीक आखिर है, क्या वजह है? सर जी हर रोज नवा सूट पाई ना, तो नवा सूट से क्या हो जाता है? बंदा टके दा निजी विच इस तो पता लगना ये करप्ट है। अच्छा यार, अपने काम से काम रखो, मैं दिलचस्पी नहीं ले रहा। मैडम आप कुछ कह रही थी, मेरा क्या बनने वाला है? मकबरा बनूंगा पुत, तेरा मकबरा। ओए, सब फड़े जाणगे, सब फड़े जाणगे। की मतलब मैडम? सुने नहीं, सब फड़े जाणगे भाई, सब फड़े जाणगे, सब फड़े जाणगे भाई, सब फड़े जाणगे। सर जी वाकई फड़े जाणगे, नाराज ना हो। मेरा इतना दिल चाहता है ना किसी दिन मैं ओ गड्डी थले देवड़ो जी। गड्डी थले तुमने नहीं आना, ट्रक थले आओगे। सर जी ट्रक भी एक जगह नहीं, गड्डी होनी है ना। बहुत बोलता है यार, बहुत बोलता है। मैडम आपने इसे किस बेस पे रखा? ए बकवास बेचते। और कोई पूछ नहीं उस्ताद, थोड़े पैसे पूरे हो गए? पूरे के 10 लाख? सर जी 1000-1500 अपर हो गया। वो कैसे ऊपर कैसे हो गया? सारा टाइम सर जी तुसा खाई गए हो। वाकई बहुत ही बदतमीज जिन है। मैडम वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, तुसा पैसे जमा कराए हुए? यार मैं उसके भी हाथ पे कर रहा हूँ। उसने तो पैसे तो खत्म हो गए जी। अच्छा चलो, मैं नहीं पूछता। पुछो पुछो, कोई गल नहीं। बताएं तो सही, बनने क्या वाला है? मैं ना छोटे मोटे मामलिਆਂ 'ਚ दिलचस्पी नहीं रखती। एडा कोई मामला हुआ तो फिर असा दिलचस्पी रखने हैं। क्या मतलब है? कोई 10 लाख रुपये ना हो गए थे। अच्छा यार, बात करने दो मैडम को।
ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। नहीं तो हमारा क्या बनेगा? साउथ एशिया बताएं ना। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। फिर भी बताएं तो सही। सर छोड़ें आप, मेरी बात करने दें उसे। आप साउथ एशिया लेकर बैठ गए हैं। सर जी मैं तुझे पहले दिहाड़ी ने आखना वो बड़ी खच है ये। क्यों, अब क्या हुआ? इसकी भी नहीं पता है आप साउथ एशिया ना। यार आप खुद साउथ एशिया के हैं, आप कहते हैं मैं चीफ सेक्रेटरी लगने वाला हूँ। सर जी पिछू सारे अफसर ही जी आई रहे, भावें चीफ सेक्रेटरी होवे भावें IG होवे। वाह। हाँ अच्छा मैडम, आप बता रही थी क्या होने वाला है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। तोबा तोबा जी बड़ी भैड़ी खबर। क्या क्या पैड़ी खबर? ये बाबे ने आखिया मी तो को नहीं पता। तो आप ऐसे ही तौबा तौबा कर रहे हैं। डॉक्टर साहबा ये बड़े पहुंचे हुए ने, एवें नहीं 10-10 लाख ने टांगा लाने। फिर ਬਸ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮੇ, ਰੌਲੇ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ। फिर इसके बाद ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤਾਂ ਫਰਗ, ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ। मुकम्मल कंट्रोल किसका? सर जी आफत जी नहीं गल हो रही है, बाबर आजम नहीं डिस्कस हो रहा। वैसे तुम्हें बहुत आखिर आई हुई है। सर जी मैं जिन है गया कोई इतनी आखिर भी तो होनी चाहिए। और नहीं, बाबा से मैं पूछ रहा हूँ फिर उसके बाद क्या होगा जी? ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ। ये भी आती नजर आ रही है। 100% आई एग्री। और फिर उसके बाद मैडम? ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੈ। ओ, ये जंग की तो बात मैंने कर रखी है। विचू 5 लाख तुसें की दे उड़ा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा जी, फिर मैडम जी उन्हें की दसो, जंग ने बड़े शौकीन ने। इस मौसम में, इस कदर शदीद सर्दी में मोदी फौज कैसे भेजेगा? ओके जी मोदी साहब ताड़ी ने। तो यार सर्दी है, बर्फ में सबको ठंड लगती है। ਇਸ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ। किस गलत फहमी में? ਮੋਦੀ ਨੇ 25 ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਣਾਏ ਨੇ किस चीज के? ਸਿਰਫ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ। दिस इज डेंजरस। अल्लाह करे इस बात पे गौर ज़रूर करें हमारे दोस्त, क्योंकि अक्सरियत का ये ख्याल है कि इस मौसम में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आज तक नहीं हुआ कभी। और इन्होंने बाकी शी इज़ राइट, एक बड़ी अहम बटालियन बना रखी है। कौन सी सर? उसका नाम है बिराव, बिराव बटालियन। और ये 25 हैं, फुली लोडेड, टोटली ट्रेंड। ओ, तो फिर ये उसका तोड़ करें। हमारे यहाँ को कम है लोग, तो उसके लिए तैयार रहें ज़हनी तौर पे। लेकिन एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहे आफताब साहब। ये सरप्राइज इनिशिएटिव होता है और इसकी तारीख है बड़ी ज़बरदस्त। सिकंदर के साथ बड़े बड़े सरप्राइजेस एसोसिएट किए जाते हैं। यानी ये जेहलम में ही इसने एक कमाल किया था कि दरिया फुल तोगयानी पे था, दरिया जेहलम, और ये इस पार थे पोरू की फ़ौजें दूसरी तरफ। इसने पूरा दिन लगा के सर्वे किया, घोड़े पे बैठ गया और इसने सर्वे किया। जहाँ सबसे ज़्यादा खौफनाक दरिया था ना, ये बुधा प्रकाश ने लिखा है, नहायत शानदार। वो कहता है कि सारा दिन घोड़े पे ये फिरता रहा और वो जगह जहाँ शदीद तुग़यानी में, तूफ़ान में दरिया तलातम की इंतहा थी, ही चोज दैट प्लेस। क्योंकि जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ डेप्थ कम होगी। नहीं 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 नहीं, डेप्थ भी थी, प्रेशर भी था, डिफिकल्ट भी था। फिर सरप्राइज कि दूसरा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम इधर से आओगे। ओह, और इस इनिशिएटिव ने बड़ा अहम रोल प्ले किया था उसे जिताने में। फिर बारिश होगी, पोरू के रथ बहुत वजनी थे, वो कीचड़ में फंस गए। यूनानियों के बड़े स्लिम स्मार्ट भागे फिर रहे थे। फिर उसके हाथी, वो अपने ही लश्कर पे चढ़ दौड़े। मुहावरा नहीं है, पोरस के हाथियों वाला सलूक किया। तो ये सारी चीज़ें उसकी फेवर में जा रही थी। so he was very lucky. यस, लेकिन ये उसका ग्रेवयार्ड साबित हुआ था। थ्रू आउट लकी रहा है, वो हर जगह लकी था। Because strategy use. हाँ, यहाँ पे ये उसका कब्रिस्तान बना, क्योंकि मलेरिया, मई का महीना, खौफनाक मच्छर, मानसून, मायूसियाँ, ये सारी चीज, इसकी फौज तितर बितर होगी। अफ्ताब साहब ने तो वजह तू इतना टाइम से आया कि 10 लाख और तू देने पसी। अच्छा फिर बताए ना सर जी क्लाइंट वो हसन तुसा में मुफ्ता लाया बीच। अच्छा आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो जिन है। सर वैसे आपको लग रहा है ये सब कुछ होता है? भाई, अगर बाबा टांका कह रही है तो फिर ऐसा ही होगा।
آپ آخر اس کے پاس آئے ہیں تو ایک پہنچی ہوئی بزرگ دیکھ کے آئے ہیں نا. نہیں سر، پہنچی ہوئی تو یہ ہیں. اس کے بارے میں نے سنا ہے یہ کبھی بھی غلط نہیں کہتی، اور میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اصلی بابا وانگا سے بھی ملا ہوا ہوں. واہ پتہ ہے وہ کیسے؟ ہی لیوڈ ان بلغاریہ. واہ. ڈاکٹر صاحب بلغاریہ میں میرا کافی زیادہ سٹے رہا ہے. کہاں رہتے تھے آپ؟ صوفیہ میں. اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور شہر ہے قریب؟ جی، پلووڈی، وارنا، برگاس، اور بابا وانگا کا جو شہر ہے کیوستیون دیل. کیا؟ کیوستیون دیل. سر ایک کافران کچھ تو دنیا ہے. خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ہر سمندر پار. ویلکم بیک. خواتین حضرات وقت ہوا ہے کندھے مقرر کا، آئیے دیکھتے ہیں. جی خبر ہے کہ کینسر کا جھوٹا ڈرامہ کر کے لوگوں سے لمبی چوڑی رقم ہتھیانے والی لڑکی گرفتار ہو گئی. نیو یارک. کینسر کی خبر تو ابھی ہم نے پیچھے کہیں اپنے ملک میں بھی سنی تھی. ہاں اس طرح ہوتی ہیں فراڈیا قسم کی یہ خبریں. یہ تو بڑا لمبا چوڑا، اس نے ایسی فراڈ تھی کہ اپنے چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاکس بنائے ہوئے کہ میں بس زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئی ہوں، اب آخری ٹیپیں چل رہی ہیں تو آخری دن ہیں. یہ ہے 19 سال کی، اور اس نے ٹیوبز لگائی ہوئی ناک میں، وینٹیلیٹر پہ ہے، اور تصویریں چھپی ہوئی. کیا پوسٹ کر رہی ہے، کیا اس نے کوئی 45-50 ہزار ڈالرز ہتھیا لیے لوگوں سے گو فنڈ می کے چکر میں. یہ ہے نا ایک طریقہ گو فنڈ می. جی ہاں. تو اس میں اس نے وہ کر لیا. اب لوگ بیچارے کوئی $2 دے دیتا، کوئی $10، کوئی $20. اور جب پولیس نے چھاپا مارا تو اس نے گھر میں سیٹ لگایا ہوا تھا. میں یہی کہنے لگی تھی کہ یہ چیزیں، یہ اکوپمنٹس آئے کہاں سے؟ کسی ہاسپٹل سے لنکڈ تھی؟ مانگ لی ہوں گی کسی سے. یہ دوائیاں شوائیاں بڑی یہ سستی مل جاتی ہیں، ڈیزرٹڈ مل جاتی ہیں چیزیں. فلی مارکیٹ میں چلے جائیں نا، یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو. تو کسی نے تصدیق نہیں کی کہ اس کی کوئی رپورٹس دیکھیں، یا اس نے وہ بھی پرنٹ کر کے لگا دی ہوں گی؟ بس اس نے یہ سارا معاملہ، اور ڈیلی بیسس پہ وہ کہتی ہے کہ مجھے پینکریاٹک کینسر ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس نے ساتھ یہ بھی بتایا ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا. واو. یہ ہے مجھے. سر ٹاپ 10 چھوڑیں، ٹاپ 5 کینسرز لینا جو نہیں کیور ہو پاتے، یا جس کا آپ کہیں ریکوری ریٹ صرف 7% ہے، یعنی 100 میں سے صرف 7 لوگ بمشکل 5 سال سروائیو کرتے ہیں. اس میں آتا ہے پینکریاٹک کینسر. اور اسی طرح یہ جو ALL آپ بتا رہے ہیں، ایکیوٹ لیمفوسٹک یا ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے یوزلی مین میں زیادہ ہوتا ہے اور 60 to 80 ایئرز والوں میں ہوتا ہے. سو ایٹ لیسٹ اگر لوگ صرف ہمدردی کے تحت نہ دے دیں تو پھر تو بہت کچھ دیکھا جاتا ہے. میرا خیال یہ پکڑی بھی اسی پہ گئی ہوگی. آپ جیسا ڈاکٹر ہوگا، اس نے کہا میں پہلے سوچوں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح کہ یہ تو ہوتی میلز کو ہے، اور وہ بھی 80 سال کے، 60 سال 70 سال 80 سال. یہ 19 سال کی لڑکی ہے، اس کو یہ کیسے ہو گیا؟ میں دسنا. گڈ ایوننگ ایوری، تمہیں یہ کینسر؟ جی میں NYPD تو ہاں، نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ. یہ وہ لڑکی ہے جس نے ڈرامہ رچایا کہ انہوں کینسر ہے. انہوں کینسر ہو سکتا ہے؟ ادھر ویکھو ذرا. ہاں انہوں کینسر ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، اور ایک ہاں اس کو دیکھ کے تمہیں ہو جانا ہے. کہتی ہے کہ میری ریڑھ کی ہڈی کے پاس فٹ بال جتنا کینسر بن چکا ہے. فٹ بال جتنا بنتا ہی نہیں ہے. تو پینکریاز کا پینکریاز میں ہوگا، اور جو ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا ہے وہ آپ کا بون میرو کا ایسا کینسر ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے. اس آپ کی جو بون میرو ہے، اس نے سیلز بنانے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز بنانے ہیں، پلیٹلیٹس بنانے ہیں. وہ امیچور بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت زیادہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تم تھوڑا سا میڈیکل پڑھ لیتی نا تو شاید زندگی تمہاری سہل ہوتی. فٹ بال جڈا کینسر تو انہوں نہیں ہو سکتا. یہ بھلا کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ پہن وکٹم نے، انہوں نے ہیلپ کی تھی اس کڑی نے. کس نے $1500، کس نے $2000، کس نے کچھ $2000 کس نے دے دیے؟ انہیں $1500 دیتا موٹے نے. انہوں نے بھی کچھ ڈونیٹ کیے. وہ جو اماں جی بیٹھی ہیں، اچھا میں سمجھا کینسر بایا نو کر دے. یہ نانی ہے. نانی نانو انہوں نے کہا تھا کہ وہ لیمفوپلاسٹک والا کینسر بتاؤ، کیونکہ یہ بھی ویسے ہی ٹک ٹاکس بناتی رہی ہیں اپنی ساری. یہ بھی لوگوں نے چھوٹیاں چھوٹیاں بیماریاں دس کے پیسے کماؤں. شرم نہیں آتی تمہیں؟ بوڑھی ہو تم، مرنے والی ہو، اور اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی ہے تم نے؟ یہی شرم ہے، یہ نہ قصور ہے. کیا یہ پھتیج گئی ہے. نہیں، یہ بات تو سچ ہے. آپ کی سوسائٹی میں بے شمار جرائم ہوتے ہیں، بس یہ بات ہے کہ پکڑے نہیں گئے. ہاں جو پکڑا جائے وہی سکندر. نہیں
ਹਾਂ اس کی شامت آتی ہے بیچارے کی. ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਤ ਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਕਵਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ. اچھا یہ باتیں اسے یاد ہیں؟ واہ گانا یاد نہیں ہوتا جو اس کا پروفیشن ہے, جی اسکرپٹ یاد نہیں ہوتا, اور بکواس والا واقعہ بھولتا نہیں. یار آپ کو بھی کوئی عقل کرنی چاہیے بہنا, آپ نے یہ کیا پنگا لیا ہے؟ بہنا ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ آپ بہنا ہیں؟ شرم کریں, محنت کریں, کوئی پیسے کمائیں. ہڈی کٹی ہیں, 19 سال آپ کی عمر ہے, ابھی تو بہت کچھ کر سکتی تھی, لیکن یہ بدنامی کا توق ساری عمر آپ کے گلے میں رہے گا. اچھا سر پکڑی گئی ہیں تو اب ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تھوڑی سی سزا ہوگی, پھر واپس ختم, لیکن ٹراما یہ رہے گا. ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਦੀ یہ ਹੈ. تو بڑی بے شرم ہے اگر اس عمر میں بھی یہ کرتی ہے. ਹਾਂਜੀ ਇਹ इनकी वजह से ही सब कुछ हुआ है. میں آخا پتیج جوان نہیں دیا. اچھا آپ کی یہ نانی کیا ہے, مطلب یہ کون سی بولی بولتی ہے, آپ کوئی بولی بولتی ہیں؟ ਭਾਜੀ ਐਬੋਰੀਜਨੀ ਹੈ. یار پیچھے کی بایا ہے ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਕਟਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵਿਕਟਮ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ کھلونے تو رنگ لائیے نا, تھلو انج دا نکلنا شروع ہو جائے. نہیں ہوں دسو جی کی کرتے ہیں, معافی دیندے نے؟ میں معافی دینی, یہ پیچھے آپ دونوں معاف کرتے ہو اس کو؟ نہیں جی کوئی نہیں معافی. ساڈے اعتماد نو ٹھیس پہنچی, چل پیسے واپس کر دیتا ہے تواڈے. اور یہ پیسوں کی بات نہیں ہے, وہ بتا رہا ہے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچی. اور آج کل دھوکے بازی بڑی نکلی ہے بھائی جی, میرے نال بھی ایک لڑکی دھوکا کی. اس کو فشنگ کہتے ہیں. وہ پشنگ سن لا یار ذرا. یہ واقعی فشنگ کہلاتی ہے. جی جم تارا نہیں دیکھی؟ جم تارا بڑی مشہور ہے. جانتارا جم تارا جانتارا ہے کہ کپری ہے. وہ فلم ہے, ایک سیریز ہے پوری. اچھا جی اس میں یہی آپ کا انعام نکل آیا ہے, فوراً آ جائیے, یہ دیکھیے یہ آپ کی گاڑی نکل آئی, اب آپ کا فلانا نکل آیا, اسکوٹر نکل آیا. سگما یہ کام سگما بالکل. تو یہ فشنگ اسی کو کہتے ہیں. کئی دفعہ فون آتا ہے کہ ذرا جلدی بتا دیجئے, ہم اس وقت لائیو ہیں, ہم بات کر رہے ہیں اپنے بینک سے, وہ آپ کا وہ اکاؤنٹ میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہاں جی تو فوراً بتائیے کیا نمبر ہے. کیا بے وقوف سے سنتے ہیں کہ اچھی خوش الحان سی لڑکی ہے, وہ اگر کچھ کہہ رہی ہے تو چلو اس کے ساتھ گپ شپ ہی کریں. راہ و رسم بڑھاتے بڑھاتے اپنا سارا کچھ لٹا کے, کسی کا 70,000, کسی کا لاکھ, کسی کا 2 لاکھ فارغ. پھر ایپس آئی ہوئی ہیں, ایپس, یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر تماشا دیکھیں. وہ ایپ کے بہانے آپ سے سارے کریڈینشلز لے کے پھر کہتے ہیں جی یہ تو آپ نے خود ایگری کیا ہوا ہے, آپ ہمارے کوکیز دیکھیں, آپ ہمارا فلانا دیکھیں. فارغ 8:30 بجے جڑا فون آنا نا کوگ سوتے ہیں, السلام علیکم, اس کا آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کہ آپ 2 منٹ چاہیے بات کرنی ہے. بندہ ایویں سرانا سرونا رضائی رسوئی پر نہیں جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سی, نہیں تہائی نہیں سی, میں ویسے ہی پاسے مار رہا سی. ਇਹ ਜਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ. جی بولیں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کیا کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ خواتین کو سیگا جمع میں بھی مخاطب کرتے ہیں. ادھر بھی فون تے گل کر رہا ہے کوئی بندہ, تسی کرو گل. اوئے جی جی دیکھو کتنا نرم و نازک ہو گیا ایک دم. توبہ. اور غازی آباد میں اس طرح چنگاڑ رہا ہوتا ہے یہ, جیسے جراسک پارک کا مین کریکٹر. پیچھے شکار شکور بھی کھیلنے انہوں نے پچھلے دنوں چ کلا کند چ کینگرو مارے. کلا کینگرو کلا کند دیاں چھوڑیاں. ਇਹ ਗਾਜ਼ੀ ਆਬਾਦ ਬੈਠਾ ਇੰਜ ਫੋਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਲੱਡੂ ਪੀਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪ ਇਹ ਲਿਆ. ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਵੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ. آپ کی اردو کتنی کلیئر ہے. اچھا اٹھنے لگا. وہ ایک سیکنڈ خاموش. اتنی پیاری اردو بولتے ہیں آپ. بولتے ہیں آپ, بولتے ہیں نہیں, 4-5 لوگ ہیں. نہیں ہے رسپیکٹ ہوندی ہے. ذرا 2 منٹ مہربانی, ذرا ریڈی اگے لائیو. وہ نہیں مصروف کیا ہونا, میں کوئی اسٹیٹ بینک چ لگا ہوا. آپ کتنی بہن ہیں؟ اچھا آپ کب سے جاب کر رہے ہیں؟ کس کے ساتھ فون پہ لگے؟ میں اس وقت ایمرجنسی پارٹ یہاں ایک کرونا کا مریض ہے, پچھلے کئی سالوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا. وہ سالے دا پتہ نہیں اندروں کرونا پاڑ گیا ہے. نہیں میں ویسے ہی آپ کو ہنسانے کے لیے, میں مراسی تھوڑی ہوں. اس نے آگے سے کہہ دیا یار, اس نے رٹا لگایا ہوا ہے جس طرح کی باتیں یہ کرتا ہے نا, اور کوئی بعید نہیں یہ ہنی ٹریپ ہو. نہیں کوئی ایسی بات نہیں. پھر سر پہ ہاتھ پھر ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੇਰ ਤੇ ਟਾਕੀ ਫੇਰ. نہیں تو اس وقت آپ آفس میں اکیلی ہیں؟ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਪੱਕੀ ਗੱਲ. دیکھیں مجبوریاں کرواتی ہیں, صبح صبح گھر سے نکلنا. پاگل ہو گئے ہو. مجھے پتہ ہے کوئی شوق سے کرتا ہے,
یہ آپ کی ایج دیکھیں نا ابھی کھیلنے کی, آپ کام پہ جاب کر رہی ہیں. ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲੈਣਾ. ਚਲੋ ਬਸ ਕਰੋ. ਲਾਡੀ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣੀ ਆਏ ਕਿਤੇ ਪਾਪੇ ਆ ਗੰਜੀ ਬਤਾ ਖਰੇ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਲਟ ਗਿਆ ਉਧਰ. वेलकम बैक. ख़ुवातीन हज़रात, अनप्लग्ड गाने के लिए चलते हैं म्यूजिक बॉक्स में. हो वंजली वालड़िया वे तू ता मोलयो मुटिया कदे नी जिन्ने सी मन्ने हार तेनू कर बैठी ओ प्यार वंजली वालड़िया वे गल भुल्ली ना. ओ नैना वालड़िए नी मेरी वंजली दी तू ये तान तू यो मेरा दीन ईमान तेथों वारदियां जिंद जान नैना वालड़िए नी ये गल भुल्ली ना. हशर दिहाड़े ताई शाला रुक जावन वेले प्यार दे जिथे फुल खिड़े ने सदा महकण बेले नी तेरे दम दे नाल बहा वे तू ए मेरा हार शिंगार साडा रोज जलदा प्यार वंजली वालड़िया वे गल भुल्ली ना. मेरे दिल विच चानन कीता रूप तेरे दियां लोआं रात दिने मैं करां दुआवां तैथों दूर न होवां निकरिए पक्के कोल करा वे जगदी लख पई आवे वारसा ते तोड़ निभाना प्यार वंजली वालड़िया वे गल भुल्ली ना. वे तू ता मोलयो मुटिया कदे नी जिन्ने सी मन्नी हार तेनू कर बैठी ओ प्यार वंजली वालड़िया वे गल भुल्ली ना. ओ नैना वालड़िए नी मेरी वंजली दी तू ये तान तू यो मेरा दीन ईमान तेथों वारदियां जिंद जान नैना वालड़िया वे गल भुल्ली ना. ब्रावी ब्रावी. समंदर पार